हेलो। मेरा नाम डॉक्टर इफ़त ज़किया, सदर शोबा उर्दू, इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज। बच्चों, हम आज पढ़ेंगे क्लासिकी अदब में मीर अनीस की मरसिया निगारी के हवाले से। हमारा मरसिया चल रहा था जिसका मतलब है नमक ख़ाने तकल्लुम में फसाहत मेरी। उसके इब्तदाई बंद हम पढ़ चुके थे। हमने तकरीबन 6 बंद पढ़ लिए थे, 7 बंद पढ़ लिए थे हमने, यहाँ तक कि सुबह सादिक का हुआ चरख पे जिस वक्त ज़हूर। इसके बाद से हम अब अगला पढ़ेंगे, तो मैं पीछे से ही चलती हूँ। पहले मीर अनीस ने अपने फ़न की तारीफ़ की, उसके बाद अपने आबा व अजदाद, और फिर अल्लाह से दुआ की कि मैं इस मरसिया जो मैं मरसिया लिखने के लिए का इरादा मैंने किया है उसे मैं बहुस्न खूबी पूरा कर सकूं, और जिन जिन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत होती है, यानी एक फ़न पारे को बेहतरीन बनाने में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब उन्होंने परवरदिगार से तलब की। जाहिर सी बात है कि ये कोई भी खूबी इंसान को अता करने की ज़ात जो है वो परवरदिगार आलम की होती है। अल्लाह ही उसे नेमतों से नवाजता है, खूबियों से नवाजता है, तो अल्लाह से ही वो मदद तलब कर रहे हैं। पहले उन्होंने अपने फ़न की तारीफ़ की, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि वो फ़न जो है वो मेरी अपनी कोई खूबी नहीं है, बल्कि अल्लाह अता करता है। तो फिर वो जो अता करता है, जो देता है, वो उसी से मांग रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने फिर बाकायदा अगले इसी तरह बंद तब्दील होते रहे, और जो है वो तमहीद के बाद से आगे की मंजिलें तय हुई, और फिर उन्होंने बाकायदा मंजर निगारी का आगाज़ किया, जो मरसिए की खूबी है। ज़ाहिर तरकीबी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े भी थे, तो उसके एतबार से भी वो सुबह के मंजर का जिक्र कर रहे हैं इस मरसिए के अंदर। इब्तदाई जो बंद है, जो हमारे सिलेबस में है, जो हम पढ़ेंगे, तो बज़्म और रज़्म तमाम का जिक्र करने के बाद फिर वो माजरा सुबह शहादत का बयां करता हूँ, ये बंद भी हम पढ़ चुके थे। उसके बाद फिर सुबह सादिक का हुआ चरख पे जिस वक्त ज़हूर, जमजमे करने लगे याद इलाही में ज़हूर तयूर, मिस्ल खुर्शीद बरामद हुए खेमे से हुजूर, यकबयक फैल गया चार तरफ दश्त में नूर, शश जहत में रुखे मौला से ज़हूर हक था, सुबह का जिक्र है क्या चाँद का चेहरा फक था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हमारा अगला बंद जो है वो ये है, यानी जब इमाम हुसैन मैदान में नमाज के इरादे से आते हैं। अगला बंद हमारा जो है आए सज्जादे तात पे इमाम दो जहां, उस तरफ तबल बजे यहाँ हुई लश्कर में अज़ां, वो मुसल्ली के ज़ुबां जिनकी हदीस व कुरान, वो नमाजी के जो ईमा के तरे पाक की जां, जाहिद ऐसे थे कि मुमताज़ थे अबरारों में, आबिद ऐसे थे कि सजदे किए तलवारों में। जब नमाज का वक्त होता है तो इमाम हुसैन पीछे हमने देखा था मिस्ल खुर्शीद बरामद हुए चेहरे खेमे से हुजूर, तो खुर्शीद की मानिंद जिस तरह सूरज निकलता है सुबह और चारों तरफ कायनात में रोशनी ही रोशनी फैल जाती है, इसी तरह खुर्शीद की मानिंद, क्योंकि जाहिर सी बात है वो नूरानी शख्सियत थी ज़ात इमाम हुसैन, जब वो बरामद होते हैं तो दश्त में नूर फैल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो सज्जादा तात, सज्जादा किसको कहते हैं? सज्जादा कहते हैं जाए नमाज को, जहाँ नमाज अदा की जाए, सजदा जिस जगह सजदा किया जाए, सज्जादा सजदे की जगह, सजदे का मुकाम। आए सज्जादा तात, तात यानी इबादत, अल्लाह की इबादत करने के लिए जहाँ नमाज पे इमाम दो जहाँ, इमाम हुसैन दो जहाँ यानी दोनों जहानों के इमाम। यही नहीं कि जो हम लोग हैं हमारे इमाम, नहीं, वो जो है वो मलायक के भी इमाम है, दूसरे जहान के
ایک ہی مخلوقات کے بھی وہ امام ہے، کائنات کی ہر چیز کا امام جو ہوتا ہے، کائنات کی ہر چیز کا امام ہوتا ہے، جو امام دو جہاں، دونوں جہان کے امام، اس جہان کے بھی اور اس جہان کے بھی۔ اس طرف طبل بجے، یہاں ہوئی لشکر میں اذان، اس طرف کہاں؟ یزید کی فوج میں طبل بجنے لگے، کیونکہ امام حسین نے 9 محرم کو ایک شب کی مہلت مانگی تھی، ورنہ واقعہ کربلا جو ہے وہ 9 محرم کو ہی ہو جاتا۔ کیا کہا کہ مجھے اطاعت پروردگار کے لیے ایک شب کی ضرورت ہے۔ تو یزید کی فوج جنگ کے لیے تیار تھی، تو اس طرف طبل بجے، طبل یعنی باجے بجنے لگے، یعنی وہ لوگ اشارہ کرنے لگے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، آؤ۔ لیکن یہاں سب سے بڑا فرض امام حسین کی نظر میں جو تھا وہ عبادت پروردگار تھی، اللہ کی اطاعت سے بڑا کوئی فرض نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، مقصد جس کی نمازوں کو بچانے کے لیے امام حسین نے قیام کیا تھا۔ ان نمازوں کو چھوڑ کے امام حسین لشکر کی طرف کیسے رجوع کر سکتے تھے؟ تو اس طرف طبل بجے، یہاں ہوئی لشکر میں اذان، یہاں یعنی امام حسین کے لشکر میں صبح کی اذان ہوئی۔ وہ مصلی کے زباں جن کی حدیث و قرآن، مصلی یعنی مصلی پر عبادت گزار لوگ، مصلی پر تشریف لانے والے نمازی، مصلی یعنی نمازی، وہ مصلی کے زباں جن کی حدیث، ان کے زبان، ان کا کلام، ان کی جو بھی بات تھی وہ عین مطابق تھی قرآن اور حدیث کے۔ ان کا کوئی قدم، کوئی عمل، کوئی بات، کوئی ایک بھی لفظ جو ہے وہ حدیث و قرآن سے الگ نہیں تھا۔ اگر آپ میچ کر کے دیکھیں تو امام حسین، ان کے لشکر اور ان کے ساتھیوں کے تمام اعمال جو ہے حدیث و قرآن کے مطابق تھے۔ تو ان کی زبان، ان کے الفاظ ایسے عبادت گزار وہ لوگ تھے کہ حدیث و قرآن ان کی زبان کے الفاظ تھے۔ تو ان کی سچائی اور صداقت پر معذاللہ کوئی حرف اٹھایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ نمازی کے جو ایمان کے تنے پاک کی جائیں، ایسے نمازی، ہم تم جیسے نمازی نہیں، بلکہ ایسے نمازی جو ایمان کے تنے پاک، ایمان کو اگر مجسم بنا دیا جائے، یعنی وہ تن ایک شکل بنا دیا جائے، تو جس طرح انسان کے جسم کے اندر روح کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے ان کے ایمان کے تن پاک کی جان تھے وہ۔ اگر ان کی شخصیتوں کو ایمان سے نکال دیا جائے، ایمان سے خارج کر دیا جائے معاذ اللہ، تو ایمان ایسا ہوگا جیسے ایک مردہ جسم۔ وہ نمازی، ایسے نمازی، عام نمازی نہیں، بلکہ وہ نمازی کہ جو ایمان کے تن پاک کی جان، ایمان کے تن کی جو جان ہے، اس کی روح ہے، وہ نمازی تھے۔ وہ زاہد ایسے تھے کہ ممتاز تھے ابراروں میں، ایسے زہد و تقوی والے پرہیزگار لوگ، عبادت گزار لوگ تھے۔ ممتاز یعنی بلند تھے، وہ ابراروں میں، اطاعت گزاروں میں بلند ترین مرتبے پر فائز تھے۔ وہ ایسے زاہد، ایسے تقوی متقی لوگ، عابد ایسے تھے کہ سجدے کیے تلواروں میں، اور ایسے عبادت گزار۔ جب کیا ہوتا ہے، ہم ذرا سا بھی کوئی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تھوڑا سا بھی اگر کچھ کسی طرح کی کوئی معاملہ، کوئی ایمرجنسی آ جائے، تو سب سے پہلے ہمارا دھیان ادھر جاتا ہے، نہیں، بلکہ ان کے سروں کے اوپر تلواریں منڈرا رہی تھیں کہ وہ اس کے بیچ میں وہ نمازیں پڑھ رہے تھے۔ امام حسین کا تو سجدہ مشہور ہے کہ امام حسین نے سجدہ کیا تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا ہی نہیں، بلکہ سجدہ ہی میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ اصحاب امام حسین، ظہر کی نماز کا ذکر تاریخ میں موجود ہے، جب امام حسین کے چند اصحاب باقی تھے، تو امام حسین نے لشکر یزید سے کہلوایا، کسر سعد سے کہلوایا کہ ہمیں نماز کی ادائیگی کے لیے فرصت چاہیے۔ لیکن یزیدی فوج کہنے کو مسلمان تھے، لیکن انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا، اور امام حسین کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ انہوں نے باقاعدہ میدان جنگ میں مصلی بچھائے، نماز پڑھی، اور
ان کے دو صحابی جو تھے وہ باقاعدہ ڈھالے روک کے امام حسین کی طرف ان کو نماز کی ادائیگی انہوں نے ان کی کرائی. تو اور وہ لوگ آپ سوچیں کہ جن کو پتا ہے کہ سامنے والی فوج سے تیر آ رہے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ نماز کو اہمیت دے رہے ہیں, ان کا دھیان صرف نماز کی طرف. کیسے ایسے لوگ تھے وہ, ایسے عابد, ایسے عبادت گزار جنہوں نے تلواروں کے سائے میں کیا کیا, سجدے کیے. اگلا بند ہے ہمارا, کیا جوانان خوش اتوار تھے سبحان اللہ. یہ جن کا ذکر ابھی ہم نے پچھلے بند میں کیا ہے یہ وہی اصحاب ہیں. امام حسین کی شخصیت تو اعلیٰ اور عرفہ تھی, وہ تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کی تو تخلیق ہی وہ تو تھے ہی نوری بندے. لیکن یہ جو اصحاب امام حسین تھے یہ تو ان کے مقامات اور منزلت تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا. ائمہ کی تو منزل ہی کیا ہے, لیکن ان کے مرتبے جو امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والے ان کے صحابہ تھے ان کی منزلوں کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا. ان کی تعریف میں باقاعدہ امام حسین نے کہا ہے کہ قول امام حسین کا مشہور ہے کہ جس جیسے اصحاب مجھے ملے پروردگار نے مجھے عطا کیے, نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے, نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے, اور نہ ہی میرے بھائی امام حسن کو ملے. جیسے اصحاب پروردگار نے مجھے عطا کیے. تو ان کے ذکر آپ دیکھیں کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں, تو ان کے ذکر جہاں بھی واقعہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے امام حسین کے اصحاب اور انصار کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا ہے. کیا جوانان خوش اتوار, وہ جوان کی جمع جوانان, خوش اتوار, اچھی عادتوں اچھے اخلاق والے جوانان تھے سبحان اللہ. جب کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے, سبحان اللہ. یعنی اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ایسے بندے تخلیق کیے. کیا رفیقان وفادار, رفیق کہتے ہیں دوست کو, ایسے وفادار دوست کہ ابھی میں نے حدیث امام حسین کی جو ہے وہ سنائی. ایسے رفیق تھے جن کی شان میں مسلسل امام حسین نے اور آگے آنے والے ائمہ معصومین نے جن کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں. ایسے اصحاب با وفا, ایسے وفادار صحابی, ایسے رفیق. صفدر و غازی و جرار تھے. صفدر یعنی بہادر, غازی جرار یعنی ان کی شجاعت, ان کی جواں مردی کے مقابلے میں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا. ایسے اصحاب باوفا, اس اللہ کی تعریف ہے جس نے انہیں ایسا بنایا. زاہد و عابد و ابرار تھے, یعنی وہ بہادری میں تو اعلیٰ تھے ہی تھے, لیکن عبادت گزاری میں, اطاعت گزاری میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. انہیں ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور امام کی رضامندی پر مضمر تھا. زن و فرزند سے فرقت ہوئی, مسکن چھوڑا, مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوڑا. انسان کو سب سے زیادہ محبت دنیا میں کس سے ہوتی ہے, اپنی فیملی سے ہوتی ہے. زن یعنی عورت, اپنی بیوی زوجہ, فرزند یعنی اولاد بیٹا. زن و فرزند سے فرقت ہوئی, فرقت یعنی جدائی ہو گئی, مسکن چھوڑا. پھر انسان کو اپنے گھر سے بڑی محبت ہوتی ہے. جب انسان اپنے گھر سے جاتا ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں سولجرز جب جاتے ہیں جنگ کے لیے تو اپنی فیملی سے ایسے ہی رخصت ہوتے ہیں کہ جیسے بس آخری بار جا رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ مارے نہ جائیں, زندہ رہے, لیکن رخصت ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے ہم آخری بار جا رہے ہیں. تو ان لوگوں کو تو پتا تھا کہ ہماری جان جو ہے وہ اب نہیں بچے گی, ہم نہیں بچیں گے, ہم زندہ نہیں رہیں گے, ہمیں جان قربان کرنی ہی ہے. باقاعدہ اپنی مرضی سے زن و فرزند سے فرقت ہوئی, مسکن چھوڑا. انہوں نے اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیا, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا, اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا, مگر احمد کے نواسے کا نہ دامن چھوڑا. انہیں پتا تھا دنیا اور آخرت میں اگر کوئی نجات کا ذریعہ ہے تو وہ ذات واحد امام حسین ہے, جس کے کو چھوڑنے سے انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی بیکار اور جنت اور آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ اسے اعلیٰ مقام عطا ہوگا. تو سب کچھ چھوڑ دیا امام حسین کی محبت میں, اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے. انہوں نے کیا, مگر احمد کے نواسے کا یعنی امام حسین رسول اللہ کے نواسے, ان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, ہر چیز انہوں نے جو ہے وہ چھوڑ دی.
جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش اتوار، کس کے کمروں کو بسط شوق لگائے ہتھیار، جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شہ عرش وقار، علم فوج کو عباس نے کھولا ایک بار، دشت میں نکھت فردوس بری آنے لگی، عرش تک اس کے پھریرے کی ہوا جانے لگی۔ کیا ہوا کہ ابھی پیچھے کے بندوں میں شاعر نے تعریف کیا امام حسین کی، اس کے بعد ان کے اصحاب و انصار کی، ان کے ناصروں کی، جن کے عادات اخلاق اور اطوار ایسے بلند اور بالا تھے کہ جن کا ثانی کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ ان کی عبادتوں کے بارے میں بھی، ان کی شجاعتوں کے بارے میں بھی پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اب انہوں نے عبادت کی کس نوعیت میں کہ ادھر طبل بج رہے تھے یزید کی فوج میں، وہاں سے باقاعدہ جو ہے وہ تقاضا آ رہا تھا کہ جنگ کے لیے ہم تیار ہیں، آپ بھی آئیے، بھیجیے جسے بھیج رہے ہیں۔ اور یہاں ان تمام چیزوں سے مقدم افضل اور اعلیٰ جو مقصد تھا وہ تھا عبادت پروردگار، جس کو چھوڑے بغیر کوئی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے سب سے پہلے فریضہ ادا کیا، صبح کی نماز ادا کی۔ یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ انسان کو سبق دیتی ہیں کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں کے مقاصد میں اعلیٰ مقصد ہمارا جو ہے وہ اللہ کی اطاعت، اس کی عبادت ہونا چاہیے، اس کے بعد ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے نماز پڑھی، عبادت کی، ایسی عبادت کی کہ جس کی کا تاریخ میں ثانی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش اتوار، نماز کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، اس کے بغیر انسان کی جو ہے بخشش ناممکن ہے۔ تو کیا ہے، جب انہوں نے فریضے کو ادا کر لیا، خوش اتوار اچھے اخلاق، اچھی عادتوں والے وہ لوگ امام حسین اور ان کے ساتھی، جب فریضے کو ادا کر چکے وہ خوش اتوار، کس کے کمروں کو بسط شوق لگائے ہتھیار، انہوں نے اپنی کمروں کو کس لیا، کاہے کے لیے؟ اب جنگ میں جانے کی ان کی تیاری تھی۔ پہلے تو انہوں نے عبادت کی، کھل کے اپنے پروردگار کی، باقاعدہ فرصت میں انہوں نے اللہ کو یاد کیا، اس کے بعد انہوں نے کسی دوسرے مقصد کی طرف دیکھا، اور دوسرا مقصد کیا تھا؟ حق کی اطاعت یا حق کی راہ میں اپنی جان دینا۔ تو تب جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں، جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کس کے کمریں، کمر یعنی ہتھیار سجائے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں دیکھا ہوگا، اکثر پرانی فلموں میں بھی ہمیں جو ہے وہ جنگوں کے مناظر دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں کہ وہ تلواروں سے اور نیزوں سے، ڈھال، ہتھیار، یہ تمام چیزیں ہیں، اس سے جنگ ہوا کرتی تھی۔ ایک سولجر جو ہے وہ باقاعدہ ہتھیار سجا کے، ہتھیارات بھی سجائے جاتے ہیں لیکن ان کی نوعیت دوسری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کس کے کمروں کو بسد شوق لگائے ہتھیار، ورنہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں، اب ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ ان کو تو کنفرم تھا کہ ہمیشہ ہماری شہادت ہونی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جنگ میں جاتا ہے لیکن کنفرم نہیں ہوتا کہ ہم مریں گے۔ کربلا کے شہداء ایسے تھے کہ جنہیں پہلے سے ہی اپنی شہادت کا علم تھا کہ ہم بچیں گے نہیں، ہمیں اپنی جان دینی ہے۔ اس کے باوجود ان کے چہرے کے اوپر، ان کی پیشانی کے اوپر ملال کا ذرا سا ذرہ برابر شائبہ نہیں تھا۔ ان کو ذرا سا بھی اس بات کا غم نہیں تھا کہ اب ہم اس دنیا سے چند لمحوں میں، چند گھنٹوں میں اس دار فانی سے کوچ کرنے والے ہیں، بلکہ وہ شوق سے ہتھیار سجا رہے تھے۔ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا تو سوچتا ہے کہ ہاں بھائی اب دنیا میں زندگی جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، یہ رشتہ سانسوں کا جو ہے وہ ہمارے جسم سے ٹوٹنے والا ہے، ہم اپنے تمام اعزاء و اقارب کو سب کو چھوڑنے والے ہیں، وہ یہاں رہ جائیں گے اور ہم دوسری دنیا میں چلے جائیں گے۔ لیکن ان کے شوق کا عالم یہ تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ایک شخص دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ اصحاب یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ نہ جائے دوسرا ہمارا ساتھی، بلکہ میں اس سے پہلے چلا جاؤں۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا تھا کہ پہلے مجھے بھیج دیجیے۔ امام حسین سے التجا کرتے تھے، پہلے مجھے بھیج دیجیے، پہلے میں جاؤں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب پتا ہے کہ مرنے والے ہیں اور دم نکل جائے گا تو آدمی سوچتا ہے
نہیں بھائی یہ چلا جائے میں بچ جاؤں، کچھ دیر تو اور میں اس دنیا میں رہ لوں. نہیں، وہاں حالت یہ تھی کہ ایک دوسرے پہ سبقت دی. ایسا شوق تھا، اتنے ایکسائٹیڈ تھے وہ لوگ کہ میں کسی صورت مجھے اجازت مل جائے اور میں چلا جاؤں. تو کس کے کمروں کو بسد شوق، بڑے شوق کے ساتھ انہوں نے اپنے جسم پر ہتھیاروں کو سجایا. جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شہ عرش وقار، اور ایک باقاعدہ فوج کی شکل عطا کی گئی. نماز صبح کے بعد ایک چھوٹی سی ٹکڑی امام حسین کی فوج کی وہ تیار ہوئی تاکہ دیکھا جا سکے. خواہ وہ 72 لوگ تھے یا 72 سے کچھ کم یا زیادہ کی تعداد تھی، لیکن تھی تو ایک فوج. اس کا ایک بادشاہ بھی تھا اور اس کا ایک سپہ سالار بھی تھا، اس کے سپاہی بھی تھے. اسی سیکوینس میں آپ نے وہ فوج کو آراستہ کیا. جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پہ شہ عرش وقار، اور امام حسین جو تھے شہ عرش وقار، یعنی عرش بھی جن کے وقار اور بلندی پر نازاں ہو، ایسا بادشاہ ہے یعنی امام حسین، جو دنیا کا بھی بادشاہ ہو آخرت کا بھی بادشاہ ہو. جلوہ فرما ہوئے، کہاں؟ گھوڑے پہ جلوہ فرما ہوئے، یعنی گھوڑے پہ تشریف لائے ہتھیار سجانے کے بعد. علم فوج کو عباس نے کھولا ایک بار. اور کیا ہوا؟ جب کوئی دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی فوج ہوتی ہے، کوئی بھی ملک ہوتا ہے، کوئی بھی علاقہ ہوتا ہے، وہاں کی فوج بھی ہوتی ہے اور اس فوج کا ایک نشان بھی ہوتا ہے، ایک جھنڈا ہوتا ہے. ہر ملک کا، ہر فوج کا ایک نشان ہوتا ہے. تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں علم. تو علم فوج کو عباس نے کھولا ایک بار. عباس کون تھے؟ امام حسین کے بھائی تھے اور سپہ سالار تھے آپ کے لشکر کے، یعنی علم بردار تھے. ان کے ہاتھ میں لشکر کا علم ہوتا تھا. علم فوج کو عباس نے کھولا ایک بار. جب یہ فوج باقاعدہ آراستہ ہو گئی اور علم وہ باقاعدہ کھولا گیا، پھہرایا گیا. اور جیسے ہی علم کھلا، کیا ہوا؟ دشت میں نکھت فردوس بری آنے لگی. دشت یعنی میدان جنگ. جیسے ہی وہ پھریرا کھلا اور اس کی ہوا سے وہ ہلا، تو کیا ہوا؟ آسمان سے، فردوس بری سے خوشبوئیں آنے لگی. جنت کے لیے مشہور ہے کہ وہاں خوشبوئیں ہوں گی. ہر اچھی چیز وہ جنت سے منسوب ہے. تو وہاں سے جنت کی طرف سے اس ہواؤں کے ساتھ ساتھ اس پرچم کے ایسا لگا کہ یہ پرچم کی ہوا نہیں ہے بلکہ نکھت فردوس بری ہے، یعنی جنت کی ہواؤں کی خوشبوئیں. اور عرش تک اس کے پھریرے کی ہوا جانے لگی. ایسا ہی نہیں ہوا کہ وہاں سے کچھ آ رہا ہے، آدان ہو رہا ہے، نہیں، پردان بھی ہو رہا ہے، یعنی یہاں سے بھی کچھ جا رہا ہے. جس طرح آسمان سے خوشبوئیں آ رہی تھیں، اسی طرح کیا ہو رہا تھا؟ عرش تک اس کے پھریرے کی ہوا جانے لگی. وہ پھریرا کسے کہتے ہیں؟ وہ کپڑا جو علم کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھریرا کہتے ہیں. اس پھریرے کی ہوا کہاں تک جانے لگی؟ عرش تک جانے لگی. عرش سے یعنی جنت سے ہوائیں آنے لگی فردوس بری کی، اور زمین سے اس پھریرے کی ہوا آسمان تک جانے لگی. یہ اس فوج کا رنگ تھا، اور باقاعدہ جس کا رشتہ وہ جنت اور آسمان کے ساتھ باقاعدہ استوار تھا. تو یہ تھا ہمارے آج کا کلام. ٹھیک ہے بچوں، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کہ پھر اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کی اور ہماری ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے رخصت چاہوں گی. بہت بہت شکریہ.